अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज खान और प्रोग्राम खबर ये है में खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट सजाद मीर साहब हैं। और जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 अगस्त को खालिस्तान रेफरेंडम होने जा रहा है वाशिंगटन डीसी में, लेकिन उससे पहले एक ख़त लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो ख़त क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, और इस ख़त लिखने की वजह से इंडिया की डिप्लोमेसी पे क्या असर पड़ा है। ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की जो हालिया जंग हुई है उसके बाद जो उसको डिप्लोमेटिक नाकामी का सामना करना पड़ा है दुनिया के ऊपर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये ख़त लिख देना खालिस्तान के रहनुमा को, इसके ऊपर क्या असरात होंगे दुनिया पर, इंडिया की डिप्लोमेसी पर और इंडिया की ट्रेड के ऊपर। इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सजाद मीर साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू द शो सर, एंड वेलकम। तो सर, ख़त लिख दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खालिस्तान के रहनुमा गुरु पतवंत सिंह को, तो इस ख़त को आप कैसे देखते हैं? ख़त में उन्होंने क्लियरली ये लिखा है कि हम अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़दार को सबसे पहले रखते हैं। असल में देखिए, इंडिया बहुत एरोगेंट हो गया था, और वो जो उन्होंने कहा ना कि एक तरह की अग्रेसिव डिफेंस पाकिस्तान के मामले में यही चला रहा था, अंदर जाके अटैक करो, यहाँ टेररिज्म पैदा करो, पाकिस्तान को तंग करो। 20 लोगों की कत्ल की बातें तो उन्होंने मान ली थी। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने खालिस्तान के एक लीडर को कनाडा में मार दिया। कनाडा ने प्रोटेस्ट किया, वो लोग अपने शहरियों को, खालिस्तान का लीडर तो वो होगा लेकिन वो कनाडा का शहरी था, उस पर प्रोटेस्ट किया। फिर अमेरिका में ऐसा वाक़या हुआ, किसी एक बंदे को मारने के उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा देखो हमारे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। तो इंडिया ये समझ गया रहा था कि वो बहुत बड़ी इकॉनमी ही नहीं, बहुत बड़ी ताकत भी हो गया है, और उसमें एक ऐसी एरोगेंस आ गई थी कि हम जो कहेंगे वो डिक्टेट कराएंगे, वो होगा। अच्छा, इस मामले में ये है कि उनको एक गलतफहमी ये भी थी कि ट्रंप जो है मोदी का यार है। जैसे हमारे भी एक सियासतदान को गलतफहमी थी कि वो ट्रंप आएगा तो मुझे जेल से निकाल के ले जाएगा वगैरह वगैरह। ट्रंप है कारोबारी आदमी, आर्ट ऑफ डील उसकी किताब का नाम है, लेन देन का आदमी। इंडिया भी बनिया है, इंडिया भी सौदेबाजी कर रहा था और अकड़ा हुआ था, बहुत बड़ी इकॉनमी है। लेकिन ट्रंप की थ्योरी ये बयान की जाती है कि ये ना बताओ कि अगर हम ये करेंगे तो हमें 20 साल के बाद उसका ये फ़ायदा पहुंचेगा, ये बताओ आज क्या पहुंच रहा है। और उस पर उसने कनाडा तक का लिहाज नहीं किया, बिल्कुल यूरोपीय यूनियन के साथ लड़ाई ले ली, ब्रिक्स के ममालिक को कहा है कि तुम हमारे डॉलर की ऐसी कर रहे हो। अच्छा, चीन के साथ उसके एक दुश्मनी की थी, एक ताल्लुक तो है, लेकिन जो ही उसे एहसास हुआ कि चीन को छेड़ने का मतलब ये है कि जवाब में चीन उसके साथ बहुत कुछ कर सकता है, तो वो कह रहा है कि चीन बहुत अच्छा है, मेरी उससे बातचीत भी हो रही है। इंडिया के पास तो देने को कुछ नहीं है, और वो जफ्फियाँ डाल के समझता है कि अमेरिका जो है वो टहल जाएगा। जफ्फियाँ भी मारते और हाथ पे हाथ मारता है, और ये जो देसी स्टाइल था इसके साथ समझता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। उन्होंने खालिस्तान के लीडर पहले ही कह रहे थे कि तुम हमारे शहरियों को तंग करते हो, मारते हो, प्लान करते हो, ये नहीं चलेगा। अब उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जंग जब हुई है उसके बाद उनको नज़र आ गया है कि चीन का काउंटर को और के जवाब में इंडिया को खड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इंडिया ने यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया कि रफील को गिराने में पाकिस्तान नहीं चीन का हाथ है, यानी चीन ने गोया मदद की है। वहाँ ये एस्टेब्लिश भी कर दिया है कि मैं चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये क्या वो जो एक बात है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाली सूरत हाल है कि ये पाकिस्तान ने नहीं गिराया, ये जो उन्होंने मदद नहीं, उसका रिजल्ट क्या निकला? उस रिजल्ट निकला कि अमेरिका को भी समझ आ गई कि चीन का तो फिर ये मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे चीन अपनी प्रॉक्सी के जरिए, पाकिस्तान चलो प्रॉक्सी मान लो, के जरिए लड़ाई जंग कर रहा हो, तो इंडिया तो मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्यों ना इंडिया जो बातें मान नहीं रहा, उसके पास देने को कुछ नहीं है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को भी खड़ा किया जाए। जब कहते हैं ना पाकिस्तान से क्या दोस्ती है, वो इंडिया के मुकाबले में भी खड़ा करना चाहता है ब्लैक मेलिंग के लिए, और बहुत सी वजह है, लेकिन एक ये है कि भाई तुम क्या किस चक्कर में हो, जंग मैंने बंद कराई है, तुम्हारी तो ऐसी हो गई थी, इस पर जोर क्यों दे रहा है? वो यही बता रहा है कि तुम्हें तो कोई ताकत ही नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, चीन का मुकाबला कहाँ करोगे। और देखिए उसने बात जो की, उसने कहा कि तुमने ये रूस से तेल देता है, रूस से असला देता है,
اچھا انڈیا روس سے سستا تیل لینے کے بعد جس کا ہمارے یہاں بڑا چرچا رہا کہ پاکستان کو روس سے تیل اس کو ریفائن کرتا ہے اور دنیا میں بیچ دیتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں ہتھیار بھی تم وہیں سے لیتے ہو. اب انڈیا کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہتھیار ہم وہاں سے اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتا ہے, امریکہ نہیں کرتا. امریکہ اسلحے کا سب سے بڑا سوداگر ہے. امریکہ یقیناً یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے سوفسٹیکیٹڈ آرم جو ہیں وہ انڈیا کو بیچے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں اس ڈیل میں یہ نہ ہو جائے کہ امریکہ تیار ہو جائے کہ لیکن شروع میں تو F-35 طیارے بیچنے کی بات انہوں نے مودی سے کی تھی جب جب وہ وہاں پہ گئے تھے. یقین پھر لیکن یہ بات بھی ان کو یعنی کہ ایک طرح کا رجانے کے لیے کی کہ جناب آپ کو ہم ڈیلز دے دیں کریں گے, آپ آئیں اور ساتھ دیں. لیکن وہ ایک بنیا مینٹیلٹی کے ساتھ اکڑے رہے. ایک ایروگنس ان میں تھی اور اس ایروگنس کا نتیجہ نکلا وہ ڈٹے رہے. اور اس پر ٹرمپ نے دو کام کیے. ایک تو اس نے پاکستان کا ہوا کھڑا کیا, دوسرا اس نے کہا کہ تم تو لیتے سارا کچھ روس سے ہو, فائدہ وہاں سے اٹھاتے ہو اور ڈیل ہم سے کرنا چاہتے ہو اور تمہارے پاس دینے کو ہے کیا. یعنی کہ چین کے پاس تو دینے کو بہت کچھ ہے. ان کا تو آئی فون پورا نہ بنے اگر چین چھوڑ دے تو. لیکن یہ آئی فون بھی منتقل ہو رہا تھا, ٹرمپ نے اس پہ بھی کہہ دیا کہ کوئی کچھ نہیں ہونا. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ٹیکنیکلی امریکہ بنا سکتا ہے بہت مہنگے داموں میں, وہ چین سے بنوا رہا ہے بہت سستے داموں میں. تو اس کو نظر آ گیا کہ چین سے لڑائی کا اس وقت وہ کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں ایک پنگا لے رہا ہوں. اگر میں روس سے بھی لڑائی کر رہا ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ چین سے جھگڑے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پاکستان اس میں معاون ہو سکتا ہے. اور اس خطے کی جو سیاست ہے, افغانستان کی سیاست, اس میں بھی اس کے انٹرسٹ موجود ہیں. سینٹرل ایشیا کی سیاست اور دوسرے سارے معاملات جو ہیں اس میں پاکستان امپورٹنٹ ہے. خود ایران کے معاملے میں پاکستان امپورٹنٹ ہے. اور انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی پاکستان کو ذرا بوسٹ کرنا ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ تو اس لیے وہ گڈی گڈی ہے. اور انڈیا کو چونکہ انڈیا کو نہ دینے کے کچھ ہے اور انڈیا اکڑا ہوا ہے تو اس نے سبق سکھانے کا. اب یہ بھی نہ آپ سمجھیں کہ جی انہوں نے انڈیا کی ہستسی کر دی ہے. ہو سکتا ہے یہ پریشرائز کرنے کے بعد آپ 2 ہفتے 4 ہفتے کے بعد یہ سنیں کہ اس نے انڈیا کے ساتھ بہت سی باتیں طے کر دی ہیں اور اس میں وہ ماہر ہے, کر سکتا ہے. یہی ٹرمپ ہے. بٹ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو انفولڈ فار نریندر مودی. ان کی جو ملکی سیاست ہے, جو ملک میں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ایک ہندوتوا اور کا ایک پورا ایک بنایا ہوا تھا, وشوا گرو کا بنایا ہوا تھا, اور جس طرح سے ابھی وہ وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ لتاڑ رہی ہے مودی کو, پاکستان کے معاملے پر بھی انہوں نے لتاڑا ہے. اور یہ جو ریسنٹ جو ٹرمپ کے کہتے ہیں ایک جواب تک نہیں دے پا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ایک گویا انٹرپرینور کہہ رہے ہیں, کیپٹلسٹ کہہ رہے ہیں, ایک بندے کا نام لے کر کانگریس دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہو, ورنہ انڈیا کی معیشت تو آپ نے تباہ کر دی. اور یہ ڈنڈورا پیٹا ہوا تھا کہ ہم بڑی اکانومی پر, اتنا بڑا ملک ہوگا تو معیشت تو بڑی ہوگی نا جی. ایکسپورٹ امپورٹ دونوں زیادہ ہو رہی ہوں گی. جب ایکسپورٹ امپورٹ دونوں زیادہ ہو رہی ہوں گی تو معیشت تو بڑی ہو جائے گی. لیکن معیشت بڑی, دیکھیے چین کا اور انڈیا کا فرق کیا ہے. چین نے کچھ 40 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کی لان سے کھینچ کے اوپر لے آئے. انڈیا میں غریب امیر کا فرق آج بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ نے چند لوگوں کو فائدہ پہنچا دی ہے اور باقی لوگ جو ہیں ویسے کے ویسے ہیں. انڈیا کا معاشرہ ویسا معاشرہ نہیں ہے جو سوائے اس کے کہ جو مودی کے بیان ہیں, ایک طرح کے متعصبانہ بیانات جو ہیں, اس کے پیچھے آپ نے پوری قوم کو لگا دی ہے, پوری قوم کا کلچر تباہ کر دیا ہے. ان کو اپنے سیکولرزم پہ ناز تھا, وہ آپ نے ستیہ ناش کر دیا. اب تو سیکولرزم کا نام ہی وہاں باقی بچا. اور اب چنانچہ ان کی اپوزیشن وہی کہتی ہے کہ تم نے ہماری معیشت تباہ کر دی, تم نے ہمارا امیج تباہ کر دیا, تم نے کیا کیا ہے. اور مودی جو ہے وہ یقیناً اس وقت مشکل صورتحال میں تو آ گیا ہے کہ امریکہ پہ بڑا رائے کر رہا تھا اور اپنے آپ کو اسرائیل کی جگہ رکھ رہا تھا کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے میں کشمیر میں کر لوں گا, جس طرح اسرائیل کی حمایت امریکہ نے کی ہے میری بھی امریکہ کر دے گا, اور دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا. وہ چلا نہیں, وہ وائرس سے ہوا نکل گئی. اسرائیل تو رشیا سے تیل نہیں خریدتا تھا نا جی, اسلحہ بھی نہیں خریدتا تھا, اس کا سب کچھ امریکہ کے ساتھ ہے. لابی بھی مضبوط, جیو لابی جو ہے وہ زیادہ امریکہ میں ہی ہے. تو اس لیے اس کو بھی اپنی لابی پہ بڑا ناز تھا کہ بڑے انڈین جو ہیں وہ ان کا وائس پریزیڈنٹ ان کا داماد ہے بھائی.
میں یہی کہہ سکتا ہوں جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا جی وہ انڈیا کا داماد ہے، بالکل یعنی کہ اس کی بیوی جو ہے انڈین ہے، بچے کو لے کر اس نے حلف اٹھاتے ہوئے تصویر بھی اپنی کھنچوائی ہے، لیکن وہ لوگ جب اپنے انٹرسٹ امریکن ہو جاتے ہیں تو امریکن ہو جاتے ہیں، یعنی امریکن ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکن ہیں. تو اور ٹرمپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ آج ہمیں یہ کیا دو گے، چونی کا فائدہ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے، اور کچھ یہ نہ بتاؤ کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری یہ کمائیں گی، یہ کریں گی، وہ دیکھ لیں گی نسلیں. وہ اس آج موضوع بتاؤ پہ کہ سر ہم آتے ہیں، لیکن جو خالصتان کا ایک ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے 17 اگست کو، اور وہ بھی امریکہ کے اندر، ایک پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ خط لکھ رہا ہے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کو ان اے وے، اس کا انڈیا نے جو ایک پورا آپ نے بھی بتایا ہے کہ پورا ایک بنایا ہوا تھا، ہوا کریٹ کیا ہوا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا، اور جو آپ نے کہا کہ اسرائیل بنا ہوا تھا، ایک امریکہ کی طرف سے ایک خالصتان تحریک کے رہنما کو خط لکھنا کہ آپ کو ایک طرح سے انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ آپ ہماری پروٹیکشن میں ہیں، وہ بھی 17 اگست کے خالصتان کے ریفرینڈم سے پہلے، تو انڈیا میں موجود جو پنجاب ہے یا پنجابی ہیں، ان کو اس سے کوئی انکریجمنٹ ملے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر سے کوئی رائٹس کی موومنٹ چل سکتی مودی ہے؟ کو جو سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑا وہ پنجابیوں سے ہی کرنا پڑا، جب انہوں نے زرعی معاملے پہ ہڑتال کر دی اور مودی کو اپنے اصلاحات جو تھی وہ واپس لینا پڑی، اور کئی لمبی انہوں نے ہڑتال کی، اور کمال کے آگناز ہڑتال تھی، یعنی کھانے اس طرح پک رہے تھے جس طرح گرودوارے میں ان کے لنگر چلتے ہیں نا، ویسے لنگر چل رہے تھے، اور بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک طرح کا دھرنا. اصل پروٹیسٹ پھر یہ ہوتا ہے نا جی، ہماری طرح نام کا پروٹیسٹ نہیں ہوتا، سچ مچ پروٹیسٹ تھا، ساری قوم کٹھی تھی، تو ان کے لیے پرابلم تو تھا. کینیڈا میں ریفرینڈم جیتا انہوں نے، آسٹریلیا میں جیتا ہے، دنیا کے جس ملک میں ریفرینڈم کراتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں خالصتان والے. تو خالصتان کے معاملے پر ان پر دباؤ تو پڑ رہا ہے. جس دن سے اندرا گاندھی نے جسے دربار صاحب کہتے ہیں امرتسر کا، یعنی کہ جو ان کا بڑا ٹیمپل ہے امرتسر میں جس کو دربار صاحب عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور اس پہ حملہ کیا تھا، تو ایسے ہی جیسے کہ ہمارے خانہ کعبہ پہ یا ایسے مقدس جگہ پہ کوئی حملہ کر دے، اور اس کے بعد سکھ کبھی مطمئن نہیں ہوئے ان سے. اندرا گاندھی کو بھی ایک سکھ نے مارا، پھر ایک طرح کی ایک ٹیررزم کی فضا جو تھی، راجیو کو تو خیر دوسرے لوگوں نے مارا، ایک جو فضا تھی وہ انڈیا میں پیدا ہو گئی. اچھا، اس کو ایک طرح کا واجپئی نے آ کے بیلنس کرنے کی کوشش کی کچھ اور طرح سے، وہ اور ذرا ایک اعتدال، یعنی کہ انتہا پسندی کے باوجود بھی ایک اعتدال کی سیاست کرتا رہا تھا. لیکن جب سے مودی آیا ہے، سوائے انتہا پسندی کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور بیچنے کو ہندوتا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہندوتا کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جس کو دنیا بائی کرے. اب ہندوتا کے فلسفے کے تحت اگر آپ خالصتان کی تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں، امریکہ میں جا کے کچلنا چاہتے ہیں، تو امریکیوں کو کیا انٹرسٹ ہے کہ آپ ہندوتا ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کرو بھائی، ٹھیک ہے، ویل ڈن، ٹھیک چلو. یعنی وہ انڈیا کو پریشرائز بھی کر رہا ہے، اور شاید اسے یہ خیال ہو گیا ہے کہ انڈیا اپنی ایروگنس پہ بات نہیں مان رہا اور نہیں مانے گا، اس سے جتنا کچھ نکال سکتے ہو نکال لو، شاید وہ کچھ نہ کچھ دے جائے. ورنہ جیسے ان کے موڈ ہیں، جو ایروگنس کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بار بار، اردو میں سے کبر کہہ لیجیے چلیے، تو جو مودی میں پیدا ہو گیا ہے اس کے نتیجے کے طور پر وہ کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اب ان کی خارجہ پالیسی کے ماہرین، ان کے معیشت دان، ان کے میڈیا، سب لوگ جو ہیں اعتراضات کر رہے ہیں. سیاستدان بھی، اپوزیشن عام جماعتیں بھی کھل کے ان کی لوک سبھا میں، ان کے دوسرے فورم پہ کھل کر تنقید ہو رہی ہے، اور ایسی مزے کی تنقید ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کے سابق وزیر خارجہ نے، وزیر داخلہ ہے شاید، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ تک پہلوان کے واقعے کہ وہ آپ نے جو بتایا نہیں کہ وہ پاکستان سے آئے، وہ ہوم گرون ٹیررسٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا کہ پاکستان سے آئے. اب نیا انہوں نے واقعہ کوئی نکالا، اس نے کہا پاکستان کی چاکلیٹ تھی ان کے پاس. اتنے پاگل تھے کہ پاکستان کی چاکلیٹ لے کے ٹیررزم کرنے چلے گئے تھے وہ. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو مودی کے خلاف جاتی ہیں، اور اس کو صرف طاقت سے کچلنا چاہتا ہے. اور چونکہ انڈیا کی عام مزاج جو ہے وہ ڈیموکریسی کے باوجود بھی ایسا ان ڈیموکریٹک ہوا ہے، لیکن جب سے ان کی سیکولرزم کا جنازہ نکلا ہوا ہے کہ اس کی دکان چلتی رہی، بکتی رہی، اور اس میں پاکستان دشمنی بنیادی تھی. مسلم دشمنی اس کے بعد آتی ہے، پہلے پاکستان دشمنی، اس کے بعد آپ مسلم دشمنی.
مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ وہاں انڈیا میں اختیار کیا جا رہا ہے وہ تو انتھنکیبل تھا. تو اس پوری صورتحال میں اب نقشہ بدلتا دکھائی دیتا ہے. کیا ہوگا یہ تو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. کل کو کیا ہو, سیاست کیا ہو, کوئی سمجھدار آدمی آ جائے انڈیا میں بھی اور یہاں ٹرمپ کا موڈ بدل جائے, یہ تو اس پہ آدمی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک ایسا آدمی جو انڈیا میں اس وقت موجود ہے جس کے بڑے بڑے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ کوئی اس کو ریپلیس کر لے, تو جب تک مودی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہمسایوں کو بھی خطرہ ہے اور دیکھیے اس کی جو سوچ ہے اس کی وجہ سے خطے کو بھی خطرہ موجود ہے. انڈیا کی ایک ہائی یعنی کہ ایک طرح کی اجارہ داری قائم کرنے کی پالیسی, بنگلہ دیش اس کے زیر سایہ تھا, سری لنکا پر بھی وہ اس طرح کرتا ہے, نیپال تو بھوٹان کی حیثیت کچھ نہیں تھی, مالدیپ, پاکستان کے ساتھ بھی یہی لڑائی تھی کہ میرے انڈر آ جاؤ, ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے. اب یہ سارے کے سارے ان کے خلاف, کوئی کھل کر کرتے ہیں, کوئی اندر کچھ اشارے کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک بھی اس طرح اس کی حق میں نہیں, اور روس بھی اس طرح حق میں نہیں. روس جو ہے وہ اس کے بھی انٹرسٹ جو ہیں چین کے ساتھ زیادہ ہیں, انڈیا کے ساتھ کم ہیں. تو ایسی صورت میں انڈیا کو اپنی پالیسی کو ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھا. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. انڈیا کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. لیکن یورپین کے پاس تو کچھ تھا, انہوں نے کچھ دیا, لیا, کر لیا معاملہ, یہ کیا دے گا؟ تو اس لیے یہ بڑی ویک فوٹنگ پہ ہے, اور اس کا صرف اندازہ نہیں تھا, صرف باتوں میں اپنی ایروگنس شو کر رہا تھا. اس کا انجام تو پھر ہونا ہی تھا. براڈر اس کو اگر کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں, جس طرح ہم نے بڑی اچھی بات کی ریجنلزم کی بات کی کہ ریجن کے اندر بھی اس نے جو پالیسیز اپنائیں تو اس میں بھی وہ ناکام رہا کیونکہ وہ ہیجمن بننا چاہ رہا تھا, اور ایک ایسے ہیجمن کی موجودگی میں جو اس سے کئی گنا طاقتور ہے. چین کی میں بات کر رہا ہوں, وہ معاشی طور پر بھی طاقتور ہے. تو اس صورت میں تو اس کو یہی چاہیے تھا نا کہ اپنے ہمسائیوں سے بہتر سلوک رکھے یا بہتر طریقے سے. تو نریندر مودی کی موجودگی میں کیا ہم پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب کوئی اور اس طرح کا آپ کو ایڈونچر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا پھر اس شکست کے بعد جو اس کو ڈپلومیٹک ہو رہی ہیں اس کی توجہ پھر سے اپنے معاہدوں کی طرف, معیشت کو بہتر کرنے کی طرف, جس طرح آپ نے غربت کا اشارہ کیا, غربت کو ٹھیک کرنے کی طرف جائے گی, یا یو اسٹل تھنک کہ مودی کین ڈو اینی ادر ایڈونچر؟ اصولی بات تو یہ ہے کہ مودی کو عقل آنی چاہیے اور اس کو خطے کے حالات کو بہتر کرنے کا سوچنا چاہیے, اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ اتنا عقل مند ہے نہیں, اور وہ چڑھ کر کہ میرے خلاف صورتحال ہوتی جا رہی ہے, اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ کچھ بھی حماقت کر بیٹھے. اس لیے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ ابھی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اگرچہ منہ کی کھائے گا, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ ہم بہت تگڑے ہیں, ہمارا رب بہت تگڑا ہے, اور اگر خام کوئی ہمیں تنگ کرے گا تو وہ ہماری حفاظت بھی کرے گا اور ہم سے جوابی وار کرنے میں ہمارا ساتھ بھی دے گا, ہمارا رب. تو میں نہیں ایروگنٹ ہونا چاہتا اس معاملے کہ ہم نے بہت مارا اسے. وہ تو اللہ کی توفیق تھی جس کی وجہ سے ہم نے بالکل اٹھا کے رکھ دیا. جنگ کی وہ صورتحال جو انہوں نے سوچی بھی نہیں تھی, یعنی جس ٹیکنالوجی سے ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, اور جس ٹیکنالوجی سے ہم نے ان کا یعنی کہ آدھا ملک جام کر کے رکھ دیا تھا, ان کی ریل کا سسٹم رک گیا تھا, ان کے ایئر ڈیفنس کا جہاں وہ کہتے تھے کہ پتھر بھی اس میں سے گزر کے نہیں جا سکتا, اس کا مفلوج کر دیا تھا. یہ اسپیس ٹیکنالوجی ہے یا سائبر ٹیکنالوجی ہے جو بھی ہے, اس کی انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ پاکستان کے پاس یہ کم وسائل ہونے کے باوجود یہ عقل موجود ہے کہ وہ اس کے ذریعے ہمارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ہم نے بے وسیلہ ہوتے ہوئے بھی اس جنگ کو بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ لڑا ہے. تو اب مودی جو ہے وہ اس کے حساب سے یعنی اس کا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا نا. اگر وہ شکست مان لے تو کیریئر ختم ہو جاتا ہے کہ جی گویا مودی آج تک جو کچھ کرتا رہا ہے بیوقوفیاں حماقت کرتا رہا ہے. تو اس لیے مجھے شک ہے کہ وہ مزید حماقتیں کر سکتا ہے, کرے گا نہیں, کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, کائنڈ آف یو فار کمنگ ان ٹو دا پروگرام. اور ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا کہ نریندر مودی جو کہ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے, ان کو ڈپلومیٹیکلی پوری دنیا کے اندر ایک خفت اٹھانی پڑ رہی ہے, اور جو ریسنٹلی جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں
اس میں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ملا ہے. ہم آئندہ پروگرام میں یہ دیکھیں گے کہ ساری صورتحال سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے, پاکستان اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتا ہے, اور خطے میں کس طرح سے ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن سکتا ہے. اس پہ آئندہ کسی نشست میں ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.